हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम किताबुल फितन भी मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमने पिछली क्लास में बाबुन इज़ा क़ाल इंद क़ौमिन शय्यन सुम्मा ख़रज फ़क़ाल बिख़िलाफ़िही, इस बाब की रिवायत पढ़ी थी। और आज इंशाअल्लाह हम बाब नंबर 22 से ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युअबद अहलुल क़ुबूर, इसमें कुछ बड़े बड़े फितनों का तज़किरा आएगा जो कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में जो बातें इरशाद फरमाई हैं, उनमें अगर लिस्ट बनाई जाए जो कुर्बे क़यामत बड़े बड़े फितने हैं या बड़ी बड़ी अलामात क़यामत हैं, उनमें दज्जाल का ज़ुहूर, फिर उसके नतीजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का आना, एक आग का जाहिर होना जो लोगों को महशर की तरफ हांकेगी, और लोगों का इस तरह गुमराही में मुब्तला हो जाना कि लोग दोबारा शिर्क करने लगें। और खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के बारे में कहा, क्योंकि अरब ये इस्लाम के और तौहीद के मरकज़ के तौर पे दुनिया में मुतारफ हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से। और तौहीद इतना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर रासिख हो गई कि अब वहाँ से शिर्क का ज़ुहूर ये एक किस्म की नामुमकिनात में से है। लेकिन कुर्बे क़यामत में हालात ऐसे हो जाएंगे कि वहाँ पर भी दोबारा शिर्क की इब्तिदा होगी, कुछ कबाइल शिर्क करने लगेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर अगर ये हालत है तो बाकी की जो ज़मीन है उस पे क्या हालत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की इन अलामात या इन फितनों के बारे में बहुत सारी अहादीस में रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह दाबतुल अर्ज का तज़किरा है। फिर मशरिक से सूरज आम तौर पे तुलू होता है, तो मगरिब से सूरज के तुलू होने का तज़किरा है। और उसके बारे में ये आया कि जब लोग ये देख लेंगे कि सूरज मगरिब से तुलू हुआ तो फिर लोग ईमान लाएंगे। लेकिन ये भी हम हदीस पढ़ेंगे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो वक्त होगा कि जब किसी ईमान लाने वाले को उसका ईमान कोई फायदा नहीं देगा। उसका मतलब है कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा उस वक्त। ये बिल्कुल क़यामत के करीब की निशानियों में से है। और एक रिवायत में ये भी आया है कि क़यामत दुनिया के अशर यानी शरीर तरीन लोगों पर या यानी गुमराह तरीन लोगों पर कायम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस वक़्त गुमराही इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि लोग ईमान से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। और कुछ जुज़वी आमाल के बारे में भी क़यामत की निशानियों में, बिल्कुल करीब की निशानियों में बताया गया है। उसमें मसलन जिना फैलेगा और सरेआम लोग बदकारी करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं। लेकिन हम जो अभी किताबुल फितन में आखिरी अहादीस पढ़ेंगे तो उसमें तीन बड़ी बड़ी चीज़ों का तज़किरा आएगा। शिर्क का दोबारा ज़ुहूर अरब के अंदर, दज्जाल, उसकी आमद, उसका तारुफ, उसके फितने का कि क्या पहलू होंगे वो, और आखिर में फिर याजूज माजूज का तज़किरा। हम थोड़ी थोड़ी तफसीलात साथ साथ करते जाएंगे। तो ये 22 नंबर बाब से हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं और फिर साथ साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें जी। हाला खान आप पढ़ेंगी? जी जी। जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यु'बता अहलुल क़ुबूर। बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल-हाफ़िज़ अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरा बनिस्बतुल जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह तआला।
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا اور وہ یہ کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ اس قبر والی کی جگہ پہ میں قبر میں ہوتا۔ اب اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں جو دیگر احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں، تو یہ بہت زیادہ تنگی اور بہت زیادہ آزمائشوں کی وجہ سے ایک آدمی یہ خواہش کرے گا۔ وہ آزمائشیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ آزمائشیں بھوک کی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش جنگ کی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش کچھ خان کی معاملات کی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ آزمائش دینی نہیں ہوگی۔ دینی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیاوی مشقتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ شاید موت ہمارے لیے بہتر ہے اور قبر میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر ہے، وہ پہلے چلے گئے اور ان کو یہ زمانے نہیں دیکھنے پڑے۔ تو کچھ روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ آزمائش دین کے اعتبار سے نہیں ہوگی، لیکن اس کو دین کے اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر یہ ایسی آزمائش ہے کہ یہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ایک صحابی کی یا ایک ان کے تابعی کی شاگرد کی بیماری کی حالت میں، اور انہوں نے ان کو دعا دی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ دعا نہ کرو، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو ایسا ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے، اس طرح کا مفہوم ہے اس کا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوبت آنے کے حالات مکس ہوں گے اور اس میں کئی قسم کی آزمائشیں انسان پر عائد ہوں گی، آ جائیں گی، اور وہ فطروں میں ایسا گھرے گا کہ اسے دنیا سے جانا ہی ان فطروں سے نجات کا یعنی ذریعہ اور وسیلہ یہ معلوم ہوگا، اور وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ قبر والے جو چلے گئے تو کاش کہ ہم ان کی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی موت کی خواہش کر رہا ہے، اور موت کی خواہش کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث میں، لیکن اصل میں یہ موت کی خواہش نہیں ہے، بلکہ جو حالات کی شدت انسان پر آتی ہے اس میں انسان ان حالات سے یعنی نکلنے کے لیے اس کو بطور وسیلہ اور راستہ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات اتنے زیادہ ہیں زندوں پر کہ مرنے والا شاید زیادہ عافیت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، خصوصاً جو رزق کی آزمائش ہے، تو ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں تو جہاں پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر لوگ ایسے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جو موت تک لے جاتے ہیں۔ یہ ڈنکی لگا کے تو ادھر ادھر جانا، اور اس میں بہت زیادہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی جان سے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اقدام کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ روزگار سے تنگ ہیں اور بہتر روزگار کے لیے وہ ادھر ادھر جانے پہ مجبور ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، تو اس کا اسی جملے کا آگے بھی تذکرہ آئے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کو گنوایا ہے آگے، تو اس میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ جی آگے پڑھیں جی۔ باب تغيير الزمان حتى يعبد تغیر، الأوثان. یہ تغیر الزمانی ہے باب تفاعل سے۔ تغير الزمان حتى تعبد الأوثان.
جی وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أيات نساء دوس على ذي الخلسة وذو ہوں الخلسة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وبه ہاں قال جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من فتنة يسوق الناس بأسواها. ہاں جی یہ وہ روایت ہے کہ جس میں شرک کے دوبارہ خصوصاً عرب کے اندر آغاز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تستریب علیات نساء دوس، دوس کی عورتوں کے کولے یہ نہیں مضطرب ہوں گے یا مٹکیں گے علی ذی الخلصہ، ذو الخلصہ کے ارد گرد۔ ذو الخلصہ کیا تھا؟ طاغیت الدوس، یہ دوس کا بت تھا، اللہ تی کانو یعبدون فی الجاہلیہ، کہ جس کو وہ جاہلیت کے زمانے میں جس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ایک بڑا بت خانہ تھا۔ ذو الخلصہ نام کا بت جہاں پر رکھا ہوا تھا، اور لوگ جا کر اس کا طواف کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے اندر یہ ذو الخلصہ والا بت خانہ اور بیت اللہ، یہ دو بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ تو بیت اللہ کے اندر تو شرک کی ابتدا یہ محال ہے، لیکن عرب کے اندر ہی یہ ذوالخلصہ کا جو بڑا بت خانہ تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں باہر سے آ کے لوگ اس بت کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اسی قبیلے کی، دوس قبیلے کی خواتین وہ اس کا طواف کریں گی۔ اچھا، اس میں خواتین کا تذکرہ ہے، تو اس کی بھی کوئی خاص حکمت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین ذرا زیادہ یعنی چیزوں کو اپنانے میں جلدی دکھاتی ہیں، توہم یا اوہام زیادہ ان کو متاثر کرتے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ خواتین میں زیادہ جلدی گمراہی پھیلتی ہیں، یہ شرک کی طرف ہو جاتی ہیں۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جن خاندانوں کے مرد یہ ذرا دینی اعتبار سے قائم دائم ہوتے ہیں، تو ان گھرانوں کی، ان خاندانوں کی خواتین بھی دینی اعتبار سے بڑی باشعور ہوتی ہیں، اور وہ اس اوہام پرستی کی طرف نہیں جاتی۔ تو اس میں خواتین کا تذکرہ آ جانا، یہ خواتین کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے کوٹ کرنا، یہ کوئی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شرک کی ابتدا یہ عرب کے اندر، یہ اس وقت کے حالات دینی اعتبار سے کیسے دگرگو ہوں گے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی قحطانی وہ نکلے گا اور لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ اب قحطان یہ یمن کے علاقے کے کچھ قبائل کی طرف اشارہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ عرب کے اندر قریش کی عصبیت قائم تھی، اور وہ عصبیت لمبا عرصہ قائم رہی، اور اس کا مطلب ہے کہ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بطور حاکم کے قریش کے ماتحت رہے ہیں، وہ قبول کر لیتے تھے قریش کے لوگوں کو۔ اب اس عصبیت کا الٹ جانا، تغیر آ جانا اس میں، اور قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے کا کہ جس کا وہاں پر تسلب یا عصبیت نہیں ہے، اس کا قابض ہو جانا اقتدار پہ، اور پھر اس کا لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا، یہ بھی اسی تغیر کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا امام بخاری
مقدمۃ الباب میں ذکر کر رہے ہیں۔ گویا کہ سیاسی طور پہ بھی حالات اتنے متغیر ہو جائیں گے کہ جو کم حیثیت کے لوگ ہیں، جن کے ایک منٹ، یعنی جو کم حیثیت کے لوگ ہیں، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ استاد جی بار بار آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں۔ اچھا جی، ابھی ابھی صاف آ رہی ہے؟ نہیں، آواز تو صاف ہے۔ صحیح، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے استاد جی، شاید آپ ان کی کا آواز انٹرنیٹ کا ٹھیک ہے مسئلہ جی۔ ابھی ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بجلی گئی ہوئی ہے تو میں موبائل سے وہ کنیکٹ کر کے کلاس کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی کال آ جائے تو اس میں پھر تھوڑا ڈسٹربنس ہو جائے۔ چلے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو تغیر آئے گا سیاسی طور پہ، اس کا تذکرہ ہے کہ جو قیادت کے اہل لوگ نہیں ہیں وہ قیادت کے منصب پر آ جائیں گے، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکیں گے اور لوگوں کی رائے، ان کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں کریں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اس میں یہ قحطانی جو آدمی ہے اس کو جہجا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جہجا قحطانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم حیثیت کا آدمی ہے، اور وہ یعنی ایسا الٹ پلٹ ہوا ہے زمانے میں کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اقتدار پہ، اور پھر وہ لوگوں کا کوئی خیال نہیں کر رہے۔ اقتدار اصل میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اقتدار کوئی اپنی عیاشی کے لیے نہیں ہوتا۔ اقتدار جن لوگوں پر آپ حاکم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ، ان کی زمینوں کا تحفظ، ان کی جانوں کا تحفظ، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ یا کوئی حاکم یہی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار کا اہل نہیں تھا، اور وہ نااہل آدمی ہے، اور وہ لوگوں پر ظلم کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس روایت میں امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ وہاں پر تغیر ایسا آئے گا کہ جو قحطانی آدمی ہیں وہ جہالت اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے کے یعنی طریقے کے ساتھ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگے گا۔ تو اس کو ہم مجموعی طور پہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے قریب نااہل لوگ یہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، جن کا مقصد لوگوں کی بھلائی نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کے اپنے مال و دولت اکٹھی کرنا یا مفادات حاصل کرنا ہو۔ ہاں جی، اس میں کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں، یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھ لیا۔ اچھا چلیں آگے بڑھیں جی۔ باب خروج النار۔ جی قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال اخبرني ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من ارض الحجاز تزيء اعناق الابل ببصرة. وبه ہاں قال جی حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن بن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حذره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. ہاں جی، یہ دو روایات ہیں اور اس پہ امام بخاری نے ٹائٹل لگایا ہے خروج النار، آگ کا نکلنا۔ تو ایک روایت میں تو واضح طور پہ ارض حجاز میں کسی آگ کا ظہور اس کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری روایت میں آگ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو پہلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت انس کا ایک روایت کو امام بخاری نے ترجمہ الباب میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اول اشراط الساعہ نار،
قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی، تحشر الناس، جو لوگوں کو ہانکے گی، من المشرق الی المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف۔ اچھا، یہ جو علامات ہیں، یہ جن کا کوئی یعنی مادی وجود وہ ہمیں نہیں ملتا، کوئی شخصیت ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا۔ اب اس کی دونوں طرح سے تعبیر کی جا سکتی ہے، لٹرل میننگ میں بھی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ واقعتاً یہ آگ آئے، یہ آگ ظاہر ہو، اور وہ آگ لوگوں کو ہانکے، اتنی زیادہ ہو کہ لوگ اس کے ڈر کے وہ بھاگے۔ اور اس کا یعنی مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آگ سے مراد حالات ایسے ہیں کہ لوگ دنیاوی طور پہ، دینی طور پہ، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ وہ ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن کی طرف یعنی کثرت کے ساتھ جانے کو ایک فخر محسوس کریں۔ تو یہ نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، اس کی دونوں طرح تعبیر کی جا سکتی ہے۔ آگ لٹرل میننگ میں کہ واقعتاً کوئی آگ جلے اور وہ آگ اتنی بڑی ہو کہ جیسے کہ یہ روایت میں تذکرہ ہے کہ تضیء اعناق الابل ببصرہ، بصرہ میں یعنی یہ حجاز میں وہ آگ لگے گی، اور بصرہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی روشنی سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آئیں گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس آگ سے ہم فکری گمراہی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ لوگ مشرقی اقدار اس کو چھوڑ کے مغربی اقدار کو اپنانا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس میں مغربی اقدار کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر نہ کسی دین کی پاسداری ہے، نہ کسی خدا کا وجود ہے، اور نہ ہی کسی پیغمبر کی ہدایات پر عمل کرنے کو لوگ اپنے لیے پابندی سمجھتے ہیں۔ تو اس کی یہ تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، تو دونوں طرح تعبیر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ایک آگ ارض حجاز سے نہ نکل آئے، اور وہ اتنی بڑی ہو کہ تضیء اعناق الابل ببصرہ، بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی اس سے روشن ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ ظاہر ہو گئی ہے، کسی پرانے تاریخی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ ظاہر نہیں ہوئی، قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ اچھا، اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے دریائے فرات کے حوالے سے۔ یہ دریائے فرات کی میں لوکیشن دیکھ رہا تھا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا یہ علاقہ ہے کویت کا، ایران کا، عراق کا، یہ علاقے ہیں سارے، اور یہ سارا علاقہ یعنی تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر تیل، پٹرول وغیرہ یہ بھی کی ہے، اور یہاں کے جو حالات ہیں، لوگوں کی اس کی طرف جو توجہ ہے، اور خاص طور پہ جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ یہاں پہ جو جنگی حالات ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے اور قائم بھی رہتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، اور اسی طرح اس مضمون کی جو دیگر روایات ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آیا ہے۔ ایک روایت میں نے شیئر بھی کی تھی کہ لوگ جب اس کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر وہ اتنا لڑیں گے، اتنا لڑیں گے کہ 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسی دولت کے پیچھے، اس دولت کے حصول کے لیے آپس میں ایسی جنگیں کریں گے کہ کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، اور دولت وہیں کی وہیں پڑی رہ جائے گی۔ تو کچھ لوگ تو یہ تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو لفظی معنی میں لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب، قریب ہے کہ فرات یہ پیچھے ہٹ جائے یا ظاہر کر دے سونے کا ایک خزانہ۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی سونے کی کان نکل آئے، یا سونے کا کوئی خزانہ وہاں پہ مدفون ہو، وہ ظاہر ہو جائے بہت بڑا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فمن حضرہ، جو اس پہ حاضر ہو، فلا یاخذ منہ شیئا، تو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ جب دولت نظر آتی ہے تو پھر انسان لالچی ہے، اور وہ اس میں پڑ کے
لازمی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو قال عقبہ، عقبہ کہتے ہیں حدثنا عبید اللہ قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج، اور حضرت ابو ہریرہ اس سے روایت کرتے ہیں مثلہ اسی طرح کی، اور الا انہ قال، ہاں مگر اس میں یہ اضافہ بھی ہے، یحصل عن جبل من ذهب، کنزن کی جگہ جبل کا لفظ ہے، تو دونوں ہی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جزیرہ ایسا ہے جہاں پر سونے کی بہت زیادہ مقدار ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خزانہ ہو، لیکن فرات کے یہ جو روٹ بنتا ہے اس پہ اس دولت کی وجہ سے حالات کی ایسی خرابی کہ لوگ آپس میں لڑیں گے، جنگیں ہوں گی، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لالچ ہے دولت کی، وہ دولت کو دیکھ کر لوگوں کو ایک دوسرے کو مارنے پر مجبور کر دے گی، اور جب لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے تو یہ دولت یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اور لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو جو میں نے روایت شیئر کی تھی اس میں اشارہ ذرا زیادہ واضح ہے کہ آپ دولت کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا اقدام نہ کریں، کیونکہ یہ دولت تو یہیں رہ جائے گی، اور اس اقدام سے جو تباہی آئے گی وہ پھر پرماننٹ ہوگی۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ ہاں جی، قاضی، یہ اگلی جو روایت۔ آج جی جی آج کل بہت زیادہ ان علاقوں کی طرف جو پڑھائی کے لیے اور پھر اس کے بعد جاب کا جو وہ رجحان شروع ہو گیا ہے، ہر دوسرا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف کنٹری، وہ بھی تو پھر مطلب اسی کا ہی ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے نا۔ دولت جی ہی پیش بالکل۔ نظر ہے کہ پیش نظر تو دولت ہی ہے کہ ہمارے ہاں جابس میں اتنا زیادہ ہم نہیں کما سکتے، تو وہاں زیادہ ارن ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، یہاں کے حالات بھی ہیں۔ مثلا اگر یہاں پہ لوگوں کو رزق کا بندوبست ذرا بہتر میسر آ جائے تو پھر کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے جوان کیے ہوئے بچے کو موت کے منہ میں دھکیلے؟ یہاں کے حالات بھی ہیں، اور پھر وہاں جا کر جو لوگ کمائی پیچھے بیچتے ہیں تو نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی وجہ ہے، پھر لوگ باہر بھاگنے کے لیے کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں پڑا، باہر جانا چاہیے۔ دونوں پہلو موجود ہیں اس میں۔ بہرحال جو مال کی کثرت ہے اور مال کی لالچ ہے، اگر قناعت نہ ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر ایک ابن آدم کو ایک جنگل سونے سے بھرا ہوا مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسرا مل جائے تیسرے کی کرے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لالچ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا جب تک کہ آدمی میں قناعت نہ ہو، اور وہ قناعت اگر موجود ہے تو پھر آدمی کہیں نہ کہیں بریک لگاتا ہے، تو جب یہ بریک لگ جاتی ہے تو آدمی پھر اس فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت استاد پڑھیں گے۔ جی، یہ جو جی جی بات کی گئی ہے مال لینے کی، یہ استاد جی یہ انفرادی حوالے سے ہے یا اجتماعی حوالے سے ہے؟ یعنی کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پوری پوری اقوام، ممالک کا ایک کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادہ تر اجتماعی حوالے سے ہوگا۔ جی جی، اجتماعی حوالے سے ہی ہے، یعنی فلو ہوگا لوگوں کا اس لالچ کی طرف۔ مجموعی طور پہ جنگ تو تبھی ہوگی نا، انفرادی طور پہ بھی تنبیہ ہے کہ آدمی اس لالچ میں نہ پڑے، کیونکہ بہت سارے معاملات خراب پھر اسی لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو دونوں پہلو موجود ہیں، لیکن اجتماعی پہلو یہ زیادہ واضح ہیں۔ ہاں جی، آگے پڑھیں جی۔ باب فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد
حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد ہاں الله. جی، ابو عبداللہ، امام بخاری۔ ہاں جی، حارثہ بن وہب یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تصدقوا، بھئی صدقہ کیا کرو۔ اب یہ ترغیب ایک مختلف پہلو سے ہے۔ ایک تو تصدقوا کی ترغیب، صدقے کی ترغیب اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقے کی ترغیب صاحب مال کے اعتبار سے دی ہے کہ بھئی صدقہ کیا کرو، اب تمہارے پاس مصارف موجود ہیں تو تمہیں یہ سعادت مل سکتی ہے تو کرو صدقہ، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس مصرف نہیں بچے گا جہاں پر تم خرچ کر سکو، کہ لوگوں کے پاس یعنی اتنا پیسہ آ جائے گا کہ لوگ، یا تم ایسی جگہ پر چلے جاؤ گے کہ جہاں پہ لوگ ضرورت مند نہیں ہوں گے، اور تمہیں صدقے کی پھر یعنی نوبت نہیں آئے گی یا صدقے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو تمہارے صدقے کا مستحق ہو۔ تو یہ ایک مختلف حوالے سے صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پیسہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے اسے خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرنے سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو پھر اس کو صدقہ کرو، اور کسی مصرف کا مل جانا جو آپ کے صدقے کو قبول کر لے یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ترغیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یمشی الرجل بصدقتہ، آدمی اپنے صدقے کو لے کر پھرے گا، فلا یجد من یقبلها، تو اسے نہیں ملے گا وہ آدمی کہ جو اس کو قبول کر لے۔ اور ایک دفعہ ایسا موقع آیا بھی ہے مسلمانوں کے ابتدائی ایام میں، کہ جب مسلمانوں کے بہت سے شہروں میں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ لوگ لیے لیے پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اپنے فرائض صدقات ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور ویسے بھی اگر موقع مل رہا ہے تو یہ ایک قسم کا شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے آپ کے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اور اس کو یہاں پر امام بخاری کیوں لا رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے لا رہے ہیں کہ بھئی مال کی کثرت ہوگی، اور اس مال کی کثرت میں جو لوگ یعنی صدقہ وغیرہ کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی ایک قسم کی آزمائش کا مرحلہ آ جائے گا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يقبض العلم وتكسر الزلال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيز حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في بنيانه وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا یعنی ہی، ایک منٹ فلا یتبایعانہ، فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو جليت حوزه فلا يسقي فيه
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ہاں جی، یہ وہ روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ تک تطیلا فیتان عظیمتان، دو بڑی بڑی جماعتیں یہ لڑیں گی، تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، یہ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، دعوتہما واحد، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اب اس کو جو مسلمانوں کے درمیان فتنۃ تموج کموج البحر، اس پر بھی فٹ کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی مسلمانوں کی جماعتیں یہ لڑ پڑی تھیں اور دعویٰ ایک ہی تھا، قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ فیاتانی عظیمتانی، یہ قیامت کے قریب کچھ لوگوں نے اس کو جو جنگ عظیم ہوئی ہیں اس پر بھی یعنی فٹ کیا ہے۔ تو یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کئی دفعہ وقوع پذیر ہو سکتی ہے، اور ہم ہر دفعہ اس عبارت کو اس پر فٹ کر سکتے ہیں۔ تو قیامت کے نزدیک لڑائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو قیامت کے نزدیک اس طرح کے واقعات بھی زیادہ ہوں گے۔ اچھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حتی یبعث دجالون کذابون، دجال جو کذاب لوگ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، قریب من ثلاثین، 30 کے قریب، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹے انبیاء وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں، کئی جگہ پہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں برصغیر میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس طرح تاریخ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، حتی یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا۔ اب علم قبض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ علم تو پھیل رہا ہے، علم کی کثرت ہے اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، علم کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یقبض العلم کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ جو دینی علوم ہیں ان کا صحیح فہم یہ نہیں ہوگا، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی تعبیر ہے وہ ایک روایت میں اس طرح بھی فرمائی ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور پیچھے جہال یہ ان کی جگہ لے لیں گے اور وہ لوگوں کو فتوے دیں گے، وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور آگے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم کے اٹھانے کی جو عملی شکل ہے وہ علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یا ایسے لوگوں کا کم ہو جانا جو درست تعبیر اور صحیح فکر کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم یہ نہیں رہا اور جہالت پھیل رہی ہے۔ اچھا، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرتا محسوس ہوگا۔ اور کچھ روایات میں اس کی تعبیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ جو سال تھے وہ مہینے لگیں گے، مہینے دن لگیں گے، تو اس طرح زمانہ جلدی جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوگا۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، یعنی قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ اچھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یکسورا فیکم المال، مال کی کثرت ہو جائے گی اور یہ بہنے لگے گا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے۔ تو وہ اتنی کثرت ہو گئی حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، کہ رب المال جو ہوگا وہ یعنی جو صدقہ قبول کر لے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں صدقہ قبول کرنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں، کوئی بھی مستحق نہیں ملے گا، ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ غیر مستحق کو ہی صدقہ دے کر تو فارغ ہونے کی کوشش کریں گے، یا پھر لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کریں گے۔ مستحق لوگ ہوں گے لیکن ان کو صرف ٹیپ ٹاپ سے مطلب ہوگا، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں فیکٹریوں میں مزدور کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بالکل تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں جس سے وہ گزر بسر بھی صحیح نہیں کر سکتے، اور جو فیکٹری آنر ہیں
وہ دیگے پکا پکا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں اور حج عمرے اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مال جہاں پر لگانا ہے وہاں لگانے کی بجائے ٹیپ ٹاپ پر خرچ کرنے کا رجحان بڑھ جائے گا۔ تو بہت یارزہ ہوں، یہاں تک کہ وہ اس کو پیش کرے گا، اور جس پر پیش کیا جائے گا وہ کہے گا لا ارب لی بھی، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یہ والی روایت، یہ والی جو علامت ہے قیامت کی، وہ کئی روایات میں آئی ہے، حدیث جبرائیل میں بھی آئی ہے، یا تاول الناس فی البنیان، عمارتیں بنانے میں لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اور یہ والی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکان۔ اور آگے والی علامت یہ بالکل قریب کی علامت ہے، تطلع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور جب یہ نکل آئے گا مغرب سے، لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو آمنو، وہ ایمان لائیں گے، اجمعون، سارے کے سارے، فذالک ہینا، اور یہ وہ وقت ہوگا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو بھی اس کا ایمان نفع نہیں دے گا کہ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کا سبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی، اب اس کو یہ اس کی نیکی یا اس کا ایمان یہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پر نیکی سے مراد ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، گناہوں میں مبتلا تھا، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آپ نے آگے قیامت کا جو بالکل وقوع ہے اس کی کچھ منظر کشی کی ہے کہ ضرور قیامت قائم ہو جائے گی، اور صورتحال یہ ہوگی کہ یہ دو آدمیوں نے کپڑا پھیلایا ہوگا آپس میں، فلا یتبایعانہ، انہوں نے اس کو نہ ہی خرید و فروخت ابھی اپنی مکمل کی ہوگی، ولا یتبیانہ، اور نہ ہی اس کو لپیٹا ہوگا، تو قیامت آ جائے گی، یعنی بالکل اچانک۔ ولا تقومن الساعہ، قیامت ضرور قائم ہوگی، اور کب ہوگی؟ وقد انصرف الرجل بلبن لقحتہ، اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کے ایک آدمی اٹھے گا لے کر جانے کے لیے، فلا یطعمہ، تو پینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ولا تقومن الساعہ وهو یلیت حوضہ، ایک آدمی یعنی اپنا حوض یہ کھود رہا ہوگا، یا اس کو پانی کے لیے بورنگ کر رہا ہوگا، یا پانی کا انتظام کرنے میں مشغول ہوگا، فلا یسقی فیہ، اور اس میں سے وہ پی نہیں سکے گا، اس طرح اچانک آ جائے گی۔ اور ولا تقومن الساعہ وقد رفع اکلتہ الی فیہ، ایک آدمی نے اپنا لقمہ یہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، فلا یطعمھا، تو اس کو کھا نہیں سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر ایسے اچانک آ جائے گی، لوگ بالکل بے پرواہ ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور وہ قیامت کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ سر یہ جیسے ہاں جی، آپ فرما رہے تھے کہ ٹائم میں برکت نہیں ہوگی، ٹائم جلدی جلدی گزرے گا، وہ تو اب بھی ایسے ہی لگتا ہے ہمیں، ادھر دن چڑھا ادھر ختم ہو گیا، تو پتہ ہی نہیں چلتا دن گزرنے کا، ٹائم ایسے ہی لگتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تو انتظار کرتے تھے عید آئے گی، اب لگتا ہے عید تو ابھی آئی تھی پھر آ گئی ہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے۔ ٹائم میں وقت میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، جی، تو اصل میں یہ وقت میں بے برکتی کی طرف اشارہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، کام کوئی نہیں ہو رہا۔ تیزی سے گزر رہا ہے ٹائم۔ اور دوسرا سر یہ جیسے یہ حدیث میں ہے کہ جی آدمی وہ کپڑا ناپ رہا ہوگا یا جو بھی وہ کام کر رہے ہوں گے، اچانک سے آ جائے گی۔ تو یہ جب زلزلے آتے ہیں، جب 2008 کا زلزلہ آیا تھا تو وہ بھی تو اسی طرح اچانک آیا تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو جب بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ایسے ہی اچانک ہوتا ہے، جیسے پچھلے سال یہ ہمارے ناردرن ایریاز میں اس طرح کے سیلاب آئے تھے۔ تو ہاں جی، یہ ساری یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جی اور اس کی وجہ سے ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بڑی جلدی جلدی ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو 70-80 کے پیدائش ہیں لوگ، انہوں نے جتنی تبدیلی اپنی جلدی جلدی دیکھی ہے دنیا میں، تو شاید کسی نسل نے نہ دیکھی ہوگی، اس میں یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اللہ اور عافیت عطا فرمائے۔ پہلے لوگوں میں یہ تھا کہ
اگر گھر میں سالن بنتا تھا تو ہمسایوں کو دیا جاتا تھا یا ہمسائے خود بھی لینے آ جاتے تھے. تو اب اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمیں ضرورت مند سمجھ کے تو ہمیں دے رہے ہیں. جی جی، اللہ خیر کرے. یعنی مزاج کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ مولانا اطہر صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی زکوٰۃ نہ لینے والا نہ ملے تو ہم اس کو اچھے نظام حکومت کی تعریف سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے. اچھا نظام حکومت بھی ناداروں کی ویلفیئر سٹیٹ بنتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن قیامت کے نزدیک مزاج تبدیل ہونے ہوں گے جب، تو اس وقت یہ مال یہ اس تناظر میں بھی ہوگا کہ مال بہت زیادہ ہوگا، اور مال میں پھر بہت سارے جو فتنے ہیں وہ ساتھ ساتھ آئیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ دجالون کذابون قریب من ثلاثین، یہ ایک ہی وقت میں ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ یعنی ایک وقت میں نہیں ہوں گے، مختلف ادوار میں ہوں گے. اچھا جی، چلیں اگلی روایات پڑھیں جی. اچھا، اگلی روایت پڑھنے سے پہلے دجال کے بارے میں دو تین سوال ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ دجال واقعی کوئی شخصیت ہوگا یا پھر یہ بھی حالات کی طرف اشارہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی دونوں تعبیرات موجود ہیں کہ دجال بدلتے ہوئے حالات، یعنی ایسے حالات جو انسانوں کو فتنے میں مبتلا کریں، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں اس میں ایک شخصیت بھی ہے جو بہرحال انسان ہوگا اور اس کو کچھ ایکسٹرا صلاحیتیں حاصل ہوگی، اور وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو اللہ سے دور کرے گا اور ان کو یعنی گمراہی کی طرف، شرک کی طرف اور اپنے آپ کو خدا منوانے کی طرف لے کر جائے گا ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ. تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دجال تو یہ حالات کی تبدیلی کو کہا گیا ہے. حالات کی تبدیلی، دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب، غلط ملت کر دینا، جھوٹ بولنا. تو اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث میں جو تفصیلات موجود ہیں اس میں ایک شخصیت ہے دجال. اور اس کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد کے نام سے ایک لڑکا تھا. تو صاف ابن سیاد، صافی یا صاف اس کا نام تھا. تو اس کے بارے میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ یہ دجال ہے. اس کو کچھ کہانت وغیرہ کی کچھ خصوصیات حاصل تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے اس کے حالات بھی دیکھے. جب وہ کوئی عجیب چیز تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تجسس ہوا. تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے چھپ کے اس کی باتیں سنی تو الٹی پلٹی باتیں کر رہا تھا. تو اس کو جب پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ نے اس کے سامنے جا کے یہ کہا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول. تو اس نے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تھا بچہ وہ. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں نے اپنے دل میں تیرے لیے کوئی چیز چھپائی ہے، تو کیا تو بتا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدخان مبین یہ والی آیت سوچی تھی. تو اس نے الدخ الدخ یہ کہہ کے تو کوئی اشارہ دے دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اخسا، دفع ہو جا، کہ تو اپنی قدر سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو اس پہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ مار دوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے واقعتاً تو آپ اس پہ مسلط نہیں ہو سکتے، آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک تھا. اور بعد میں یہ مسلمان ہوا اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے بھی گیا، عمرے کے لیے بھی گیا. راستے میں کچھ یعنی گفتگو بھی ہوئی، اور لوگ عمومی طور پہ اس سے اوائڈ کرتے تھے. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب واقعہ حرہ ہوا ہے تو اس وقت یہ گم ہو گیا، پھر پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا ہے. تو ابن سیاد کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ دجال ہے.
لیکن جو روایات میں تفصیلات آتی ہیں وہ اس پر صادق نہیں آتی. مثلا یہ آور کانا ہوگا دجال تو وہ بالکل ٹھیک تھا. اس نے ایک جگہ خود بھی کہا، کیونکہ وہ بیچارہ بڑا تنگ ہوتا تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے دجال کہتے ہو تو دجال کی جو علامات ہیں تمہیں پتہ تو ہیں، وہ مجھ میں نہیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکا، میں تو مدینہ میں رہتا ہوں. دجال مکہ میں نہیں جا سکے گا تو میں مکہ میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ حج کے لیے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں میرے تو بیٹے ہیں. تو لیکن بہرحال لوگوں میں اس کی کچھ اس طرح کی خوبیوں کی وجہ سے یہ معروف تھا کہ یہ ابن سیاد ہی دجال ہے. اچھا، ایک اور فاطمہ بنت قیس کی روایت میں ایک جزیرے کے اندر یعنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک آدمی کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور گویا کہ اس کو کسی نے اس کا نام جفافہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا. تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا. وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اس کو کیوں جکڑا گیا ہے یہ اس کا تذکرہ عام طور پہ نہیں ملتا. لیکن دجال کے بارے میں صحابہ کرام کا اس آدمی کو دجال سمجھنا کچھ لوگوں کا، تو یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں وہ ایک شخصیت کی بتائی ہیں. تو یہ جو ہم روایات پڑھیں گے اس میں بھی شخصیت کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی پڑھیں جی. یہ روایات اس باب کی تقریباً ساری ہی اس کی صرف تعارف پہ ہیں، اور مدینہ منورہ میں اس کے داخل نہ ہونے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، اور کچھ اس کی علامات بتائی ہیں جو اس کے جسم پر ظاہر ہوں گی. تو اس کو پڑھ لیں ساری روایات کو، انشاءاللہ اگر کوئی مزید تفصیل ہے تو ہم بعد میں کرتے ہیں. ہاں جی پڑھیں. صحیح، میں نے سنا تھا، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ شاید یہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ روایت میں کہ کنویں میں کوئی کیا نام ہے، قید ہوا ہوا جکڑا ہوا شخص، ہے. تو ہاں جکڑا ہوا شخص، وہ ایسے تھا کہ شاید کسی انسان اور جن کے ملاپ سے کوئی شخص پیدا ہوا تھا، اور اس کو اس طرح سے مکمل طور پر یاد جی نہیں جی آ رہا، لیکن ایسا کچھ سنا تھا. جی اسی طرح کا ہی ہے، اسی طرح کا ہی ہے کہ وہ انسان بھی ہے اور جنی بھی ہے. میری ہوں، صلاحیتیں اس میں کچھ ایسی ہیں. جوافہ کوئی جوافہ کے نام سے ہے غالبا. کوئی میں وہ یہودی گروپ. روایت ہے شاید یہ. جی جی سورۃ جی آل عمران کی تفسیر میں کہیں سنا تھا میں نے، اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. ہاں میں اس کی روایات گروپ میں شیئر کرتا ہوں، وہاں پہ کچھ تفصیلات آپ دیں گے. ہاں جی پڑھیں جی. بابو ذکر الدجالی. ابھی آپ قال حدثنا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہاں تو اس کے علاوہ بھی کسی نے کیا تھا بدان شاید؟ سے. ہاں جی ہم نے مغازی میں پڑھا ہے نا، مسیلمہ. مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، نبوت میں بھی اور حکومت میں بھی. اور آپ نے پھر ایک ٹہنی یا ایک تنکا تھا وہاں پہ، ایک چھڑی تھی، وہ اٹھا کے کہا تھا کہ میں تمہیں اس میں سے اتنا بھی نہیں دوں گا، اور غصے سے آپ چلے گئے تھے. اور پھر واپس جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو یہ مسیلمہ یہ آپ سن کی زندگی میں ہی یعنی اس دجالون کذابون قریب من ثلاثین اس میں شامل ہو گیا تھا. جی جزاک اللہ. اور دجال سے پناہ کی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، پناہ مانگنے ہاں جی یہ آگے کی. روایت میں آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. فتنہ اتنا زبردست ہے کہ سارے انبیاء ڈرا رہے ہیں، اور آپ سے بھی ڈرا رہے ہیں، اور دعاؤں میں اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہاں جی پڑھیں جی. باب ذکر الدجال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال مغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم للدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يزرك منه. قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال بل هو أهون على الله من ذلك.
به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور اچھا العين ایک منٹ ٹھہریں اليمنى. جی، ایک منٹ ٹھہریں. یہ ان ابن عمر اراہ، یہ لفظ اراہ پڑھیں گے، یہ راوی اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اراہ نہ ہوتا تو یہ روایت متصل ہوتی، متصل کا مطلب ہے مرفوع ہوتی بغیر شک کے. لیکن یہ اراہو کا لفظ یہ کہیں پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی اس کو مرفوع کر تو رہے ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں اراہو کا لفظ ہے یہ یعنی میری رائے یہ ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا جو شک ہے کہ ان ابن عمرہ، حضرت ابن عمر کا یہ قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس میں تھوڑا سا ان کو شک ہے جس کا وہ اس لفظ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. یہ اراہو پڑے گی. سر یہ اراہو بھول ہو جائے گا پھر. جی جی یہ مجہول ہوگا. عن ابن عمر رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين الجملة كأنه عنبة طائفة. طافیت. أبي طافية. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. روایت پڑھیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل اطواف نہیں ہے، اطوف. أطوف بالكعبة جی فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس عبر العين كأن عينه إنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابت قتل الرجل من خزاعة. رجل من خزاعة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. أبيه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود إن إن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعته، أن نہیں نہیں، ان إن سمعته. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا جی، یہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے اور یہ 5 روایات باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اور یہ جو دجال کی شخصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں، اس کی پہچان کے بارے میں، اس میں بھی کچھ باتیں 2-3 باتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. عبارت ہم نے پڑھ لی ہے اور عبارت سے ہی بہت ساری باتیں بالکل واضح ہیں، تو 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آگے جو ہم نے کتاب الفتن اور کتاب الاحکام کے بعد چیپٹر بخاری کے طے کیے تھے، اس میں ایک کتاب الحیل بھی تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو اگر، حیلوں کے حوالے سے تھا کہ نہیں، کسی کے ذہن میں ہے؟ اچھا اگر تھوڑا نہیں ہے، تھوڑا ذہن آ رہا ہے. ہاں وہ گروپ میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ تھا کہ کتاب الحیل اس میں شامل ہے، اور ہمارے یعنی آج کل کتاب الحیل، اس کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے. تو اگر کسی کے پاس وہ اسکرین شاٹ جو میں نے بھیجا تھا وہ موجود ہیں، وہ گروپ میں شیئر کر دیں. میں نے کل کی ہم ہے، صحیح شیئر انشاءاللہ، میں نے بھی شیئر کر دی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ہے کتاب الحیل ہے کتاب الحیل ہے. جی. تو کتاب الحیل کون تیار کریں گے؟ اس کی عبارت کون میں پڑھیں گے؟ سر جی. مولانا اطہر صاحب آپ پڑھیں گے؟ ٹھیک جی ہے، سر جی. تو کل آپ پھر اس کو تیار کر کے آئیں، انشاءاللہ ہم کل اس کا آغاز کریں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، معذرت ہے اس پہ. انشاءاللہ کل ہم کلاس یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.